बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक नारा लगाया था, वोट को इज्जत दो। और अब ऐसा लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इस नारे से हमेशा के लिए तौबा कर ली है। मियाँ साहब को भी इलेक्शन लड़वाया गया आज़ाद कश्मीर में और इन्हें हुकूमत बनाकर दी गई, क्योंकि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बाइकआउट कर दिया। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने भी बाइकआउट किया। 10-15% वोट पड़ा। कश्मीरियों ने बिल्कुल इररेलेवेंट साबित किया अपने आप को इस इलेक्शन में। फिर जाली वोट शोट डाल के मियाँ साहब को सीटें दिलवा दी गईं। अब मियाँ साहब ने वहां पे जो बंदे उनके मुंतखब करवाए गए थे, उनमें से एक बंदे को वजीर आजम आज़ाद कश्मीर मुंतखब करना था, लेकिन वजीर आजम ने एक हारे हुए शख्स को, बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी, जो अपना इलेक्शन हार गया था, इस शख्स को मुंतखब किया है। क्योंकि कोई 7-8 महीने पहले से ही ना इसके बारे में बातें चल रही हैं, यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये इशारे दिए गए। बहुत सारे लोग इसका नाम ले भी रहे थे। कई लोग इसे पहले ही मुबारकबादें दे रहे थे कि बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब, आप तो हैं वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के और आप ही को बनाया जाएगा। तो इसके बारे में पहले से ये था कि एस्टेब्लिशमेंट ने इसको वजीर आजम बनाना, लेकिन ये मुस्तरद हो गया था। फिर मियाँ साहब इसको टेक्नोक्रेट की नशिस्त के ऊपर, यानी मखसूस नशिस्त के ऊपर लेकर आए। अवाम ने इसको वोट नहीं डाला। अवाम इसको मेंबर असेंबली भी नहीं देखना चाहती। अवाम ने इसको एमएलए का वोट भी नहीं डाला। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने इसको मखसूस नशिस्त पर लाकर अवाम की उम्मीदों के बरक्स इसको वजीर आजम आज़ाद कश्मीर मुंतखब कर लिया। जनाब, इसको अब बनाया जाएगा। आज वोटिंग होनी थी, अब कल वोटिंग हो जाएगी 29 को। लेकिन इंटरेस्टिंग बात आप ये देखेंगे, नवाज शरीफ जिसने नारा लगाया था वोट को इज्जत दो, यानी जो वोटर फैसला करे उसके मुताबिक पाकिस्तान को आगे चलाओ, आज वही नवाज शरीफ वोटर फैसला करते हैं कि ये आदमी हमें पसंद नहीं है, हम इसे वोट ही नहीं डाल रहे, उसको फारिग कर देते हैं, तो नवाज शरीफ उसको मखसूस नशिस्त के ऊपर लेकर आता है और लाकर उसको मुसल्लत करता है आज़ाद कश्मीर के अवाम के ऊपर। जैसे मियाँ नवाज शरीफ को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत किया पाकिस्तान की अवाम के ऊपर, उसकी बेटी और उसके भाई को सबको इक्तदार बनाकर दिया। अब नाजरीन, दुनिया भर में इमरान खान साहब के लिए आवाज उठ रही है और बहुत तेजी से उठना शुरू हो गई है। हर तरफ से एक दबाव आ रहा है पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, क्योंकि फौज सारा कुछ करने के बावजूद आसिम मुनीर ये साबित नहीं कर पाया कि इमरान खान जो है वो कोई अदालती केसेस की वजह से जेल के अंदर बंद है। यानी आसिम मुनीर साहब या उनके साथी वो ये बयानियां बना ही नहीं पाए। पूरी दुनिया ये मानने को तैयार ही नहीं है। सब ये कहते हैं कि आसिम मुनीर ने इमरान खान को बंद किया हुआ है और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को निशाने इबरत बनाने की एक जद्दोजहद शुरू की हुई है। अब वो इस तासुर से बड़ी कोशिश करने के बावजूद बाहर नहीं निकल पाए। तो पूरी दुनिया अब आवाज उठाती है, तो दबाव पाकिस्तान की हुकूमत से ज्यादा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आता है। इमरान खान साहब के बेटों ने एक इंटरव्यू दिया और ये इंटरव्यू उन्होंने दिया है माइकल एथर्टन को, जो साबिक कैप्टन है इंग्लिश क्रिकेट टीम के। और ये स्काई स्पोर्ट्स के ऊपर जब लंच का टाइम हुआ, पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में जो टेस्ट मैच चल रहा है उसका जो लंच का टाइम है, उसमें ये इंटरव्यू ऑन एयर किया गया। ये अपनी नौयत का एक बड़ा मुनफरिद वाकया है। तो आप अंदाजा करें कि स्पोर्ट्स की शख्सियत तक आवाज उठा रही है। स्काई स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा दुनिया का चैनल है। वहां पे जब लंच टाइम आता है क्रिकेट टीम के मैच के दौरान, तो उस वक्त वो वहां पे इस इंटरव्यू को प्ले करते हैं। यहां इमरान खान साहब के बेटे ने एक वाकया सुनाया। उन्होंने कहा जी, गन पॉइंट पे रॉबरी हो रही थी, वहां पे अगर कोई एक आदमी मुतमईन था ना, माजी में हम सारे इस वाकये से एक दफा गुजरे, इमरान खान भी हमारे साथ थे, तो वो कहते हैं जब गन पॉइंट पे रॉबरी हो रही थी तो एक ही आदमी था जो बिल्कुल इत्मीनान के साथ मौजूद था और वो किसी किस्म की घबराहट का शिकार नहीं हुआ, वो इमरान खान था। तो ऐसे आदमी को आसाबी तौर पे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कैद तन्हाई लगातार इमरान खान साहब को डैमेज कर रही है। उन्होंने अपने वालिद साहब के बारे में बहुत सारी और बातें भी की। तो आवाज तो इंटरनेशनली इमरान खान साहब के लिए उठ रही है। मैंने आपको पिछले वीलॉग में कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अर्ली हेयरिंग की दरखास्त देनी चाहिए। तो उज़मा खानम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और दरखास्त दायर कर दी है, जिसके मुताबिक वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब की जो फैसला हुआ था उनका इलाज करवाने के हवाले से, जो उनकी दरखास्त है उज़मा खानम की, वो जल्दी सुनी जाए, अर्ली हेयरिंग की जाए दरखास्त की। और उसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दोबारा रुजू किया है। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको जल्दी सुनती है या नहीं सुनती। लेकिन इमरान खान साहब के जो जेल से पैगामात मौसूल हुए और जिनकी बुनियाद के ऊपर एक बयानिया बनता है, अब ये सोर्सेज तो डिस्क्लोज नहीं किए जा सकती। इमरान खान साहब की जो है वो मुलाकातें भी बंद कर देते हैं। एक बात पे तो इमरान खान साहब ने कहा कि 27 तारीख से किसी सूरत पीछे नहीं हटना। ये उन्होंने अपनी पार्टी को और आवाम को कह दिया कि अब 27 सितंबर की जो तारीख है उससे किसी सूरत पीछे नहीं हटना। यानी अब 1 महीना पीछे रह गया है
اور اس ایک مہینے میں کسی نے پیچھے نہیں ہٹنا، 27 تاریخ کو ضرور احتجاج کرنا ہے۔ حتیٰ کہ عمران خان صاحب نے اپنے پیغام میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر کہیں یہ مجھے اسپتال لے بھی آئے، تمہیں کوئی بڑی خبر بھی ملے، تو تم نے 27 تاریخ کے احتجاج سے پیچھے نہیں ہٹنا، اس کال سے پیچھے نہیں ہٹنا، بڑے پیمانے پہ لوگوں کو نکالو اور 27 تاریخ کو لے کر آؤ اور احتجاج کرو۔ ابھی تو اس میں اور بہت ساری چیزیں ہونی ہیں، لیکن خیبر پختونخوا حکومت کی تیاری، میں اس بارے میں آپ کو اگر کہوں تو وہ کوئی اتنی اچھی تیاری مجھے نظر نہیں آ رہی۔ یہ جس کو کہتے ہیں نا گراؤنڈ کے اوپر تیاریاں ہونا، چیزیں تیار کرنا، اکوپمنٹ تیار کرنا، کس طریقے سے آپ نے کہاں بیٹھنا ہے، کہاں اٹھنا ہے، اس کے بارے میں میٹنگز ہوتی ہیں، بار بار بات چیت کی جاتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی تیاری کہاں گئی اور بڑے پیمانے پہ یہ تیاریاں کیوں نہیں کر رہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہے ایک درخواست آئی تھی 3 قیدیوں کی عمران خان صاحب کے خلاف۔ عمران خان صاحب کے خلاف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایکچولی انہوں نے کارروائی تو ایسی ہی ڈالی ہے نا۔ 3 قیدیوں کی درخواست آ جاتی ہے، اڈیالہ جیل سے ہی آتی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتی ہے۔ یہ درخواست ناظرین آتی ہے 23 اگست کو، یہ کیس فائل ہوتا ہے، 24 اگست کو نوٹسز ہو جاتے ہیں اور 26 اگست کو کیس مکمل کر کے جو ہے اس کا فیصلہ محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے یہ حالات ہیں پاکستان میں جوڈیشری کے۔ عمران خان بھی اڈیالہ جیل میں رہتے ہیں، 1 سال تک ان کی درخواست لگتی نہیں، وہ اپیلیں کرتے ہیں، 1.5 سال تک اپیلیں لگتی نہیں۔ کہاں عمران خان سابق وزیر اعظم، پاکستان کا سب سے مقبول سیاسی رہنما، اس کی اپیل 1.5 سال تک نہیں لگتی، جبکہ ان نون قیدی ہیں جنہیں ہم جانتے بھی نہیں، وہ اپیلیں کرتے ہیں 3 قیدی مل کے، اور وہ اپیلیں لگ جاتی ہیں 1 دن کے اندر، اگلے دن نوٹس، 1 دن چھوڑ کر کیس کی سماعت اور پھر فیصلہ محفوظ۔ یہ معاملہ آئینی عدالت میں جائے گا، کیونکہ وہ قیدی کہتے ہیں جی ہمیں بھی بیرون ملک کال کرنے کی سہولت دی جائے اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی پرائیویٹ اسپتالوں میں علاج کرنے کی سہولت دی جائے۔ تو کیوں نہ ان قیدیوں کو پہلے ان حالات سے گزارا جائے جن حالات سے عمران خان صاحب کو گزارا گیا۔ کیا وہ قیدی وہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ کیا گیا؟ جو ظلم اور بربریت عمران خان کے ساتھ ہوئی، اس کا تو کوئی اور اگزامپل نہیں ہے پاکستان میں۔ بہرحال یہ معاملہ آئینی عدالت میں جائے گا جو مجھے لگتا ہے، کیونکہ ہائی کورٹ جس طرح کا فیصلہ دے گی نا، سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر اس کا اثر پڑے گا، اور یہ معاملہ الٹیمیٹلی چلا جائے گا آئینی عدالت کے اندر۔ اور آئینی عدالت آپ کو پتا ہے کون کنٹرول کرتا ہے؟ وہ تو پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے۔ تو آئینی عدالت وہی کرے گی جو پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ چاہے گی، اس کے علاوہ وہ اور کچھ نہ کرتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، نہ کسی صفت وہ جاتے ہیں۔ ناظرین، جو کرنل والا معاملہ ہے جس نے جا کے فائرنگ کی وہاں پہ یونیورسٹی میں، ایک تو دیکھیں فوج کے اندر یہ تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ افسران بڑے بے چین ہیں، افسران کو بڑی توہین محسوس ہو رہی ہے، کرنل کی یونیفارم کے اوپر ہاتھ کیوں ڈالا گیا؟ تو میری تمام فوجی افسران سے گزارش ہے کہ آپ بتائیں کہ کیا یہ غیر ذمہ داری نہیں ہے کہ ایک کرنل یونیفارم پہن کے پستول لے کے یونیورسٹی کے اندر گھس گیا، اس کی بیوی نے کال کیا اور وہ پہنچ گیا وہاں یونیورسٹی کے اندر اور وہاں جا کے بچوں کو چپیڑے مار رہا ہے، انہیں ڈنڈے کے ساتھ مار رہا ہے۔ آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ سویلین میٹرز کے اندر ایسے دخل اندازی کریں؟ آپ یہ نہیں کر سکتے، وہاں پہ پولیس کھڑی ہوئی ہے، پولیس کو کہہ سکتے ہیں بچوں کو ہٹاؤ۔ اور کوئی ایک بھی ایسی ویڈیو نہیں ہے جس میں کرنل کی بیوی کو دھکا مارا گیا ہو یا کرنل کی بیوی پہ تشدد کیا گیا ہو۔ بچے صرف پرامن احتجاج کر رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، اور تو انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ بلکہ جو آپ ویڈیوز آئی ہیں ان کے مطابق کرنل کی بیوی نے پہلے بہت اچھل کود کی ہے وہاں پہ، وہ کبھی بیریئر کو لات مارتی ہیں، کبھی پولیس سے ڈنڈا چھین کے بچوں پہ پل پڑتی ہیں۔ تو کرنل کی بیوی نے تو بچوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، بچوں کو ہراس کیا۔ پھر کرنل صاحب آئے، انہوں نے ایک قدم اور آگے جا کے اپنے ڈنڈے سے بچوں کو مارنا شروع کر دیا۔ پھر وہ پسٹل نکالتے ہیں، نکال کے بچوں کے سینے کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ اب بچے منع کر رہے ہیں، یار پستول اندر ڈالو، تمہیں عزت اپنی راس نہیں ہے۔ کرنل باز ہی نہیں آتا، پھر ڈنڈا مارتا ہے ایک اور بچے کو۔ پھر بچے اب کیا کریں؟ وہ ڈیفنس اپنا نہ کریں۔ ایک کرنل ہے، اس کے ہاتھ میں پستول ہے، وہ بچوں کے سینے پہ بار بار رکھ رہا ہے، وہ ڈنڈے کے ساتھ بچوں کو مار رہا ہے، یونیفارم پہن کر آیا، اسے اپنے یونیفارم کا احترام ہی نہیں ہے، اسے احساس ہی نہیں ہے کہ اس نے یونیفارم پہنا ہوا ہے۔ اسے احساس ہونا چاہیے کہ اس نے یونیفارم پہنا ہوا ہے۔ کئی دفعہ میرا بھی دل کیا کسی کو تھپڑ مارنے کا، کسی کو مکہ مارنے کا، کئی دفعہ مار بھی دیتا ہوں، لیکن زیادہ تر میں اپنے آپ کو ہولڈ کرتا ہوں کہ نہیں یار یہ زیادتی ہے، میری ایک رسپانسبلٹی ہے، میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں، میں یہ حرکت کروں گا لوگ کیا سوچیں گے۔ اب وہاں پہ کرنل کی ویڈیوز بھی بن رہی ہیں، وہ جناب تلنگوں کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر کو فائرنگ کر رہا ہے۔ اب یہ حرکت جو ہے ایکچولی پاکستان کی فوج کی یا وردی کی بے عزتی جو ہے وہ بچوں نے نہیں کی، بچوں نے وہی کیا جو کوئی بھی عام آدمی کرتا اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے۔ کرنل نے اور اس کی بیوی نے وہاں پہ جو اچھل کود کی، اس کی وجہ سے ادارے کی بدنامی ہوئی ہے، یونیفارم کی بدنامی ہوئی ہے۔ اور یونیفارم کی بدنامی ہوتی ہے حلف توڑنے سے، یونیفارم کی بدنامی ہوتی ہے آئین توڑنے سے،
یونیفارم کی بدنامی ہوتی ہے مارشل لا لگانے سے، یہ بچوں کے ہاتھ ڈالنے سے یونیفارم کی بدنامی نہیں ہوتی، یہ کہانیاں کسی اور کو سنائیں جا کے۔ دوسرا، بچوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، لگاتار ہراساں کیا جا رہا ہے، یونیورسٹیوں بھی ہراساں کیا جا رہا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ کچھ بچوں کو یہاں سے یونیورسٹی سے نکالنے کی بھی کوشش کی جائے۔ اب اس طرح کی خبریں چل رہی تھی، میں ان کی تصدیق نہیں کر سکتا، لیکن فی الحال میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اس پورے معاملے کے، اور ڈی جی صاحب خود اس پہ انوالو ہوئے ہیں، اور وہ سارٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جناب ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کو نشان عبرت بنانا ہے۔ اب اگر یونیورسٹی اور بچوں کے ساتھ کچھ بھی برا ہوتا ہے تو بچوں کو سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا تعلق کسی بھی یونیورسٹی سے، آپ کا تعلق کسی بھی کالج سے، جب بھی کبھی آپ حق کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کو یہی کتابوں میں پڑھایا جاتا نا کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو، قانون اور انصاف کے لیے آواز بلند کرو۔ آپ کی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر وقت آنے پر آپ انصاف اور قانون کے لیے کھڑے نہ ہوں، تو نا انصافی کے خلاف کھڑے نہ ہوں تو کوئی فائدہ نہیں آپ کی تعلیم کا۔ اگر ان طالب علموں کو، ان استادوں کو اور یونیورسٹی کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، یا ان کے خلاف کوئی بدلہ لیا جاتا ہے، یا ایسی کوئی کارروائی کی جاتی ہے، تو فوری طور پہ پاکستان میں موجود تمام یونیورسٹیز اور کالجز کے طلباء کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ آپ کھڑے ہو جائیں گے تو پاکستان میں آپ کی عزت اور آپ کا دبدبہ برقرار رہے گا، کیونکہ آپ نوجوان ہیں، آپ جنزی ہیں، اور اگر آپ کھڑے نہیں ہوں گے تو یاد رکھیے گا باری باری سب کی باری، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک ایک کر کے سب کو مارے گی۔ آج ان کو مارا، کل ان کو مارے گی، پرسوں ان کو مارے گی، اور یہ اپنے ڈنڈے کے ساتھ جیسے کرنل صاحب چلا رہے تھے یونیورسٹی میں کرنے کے لیے، جیسے ڈنڈا وہاں پہ چلا رہے تھے، یہ پورے ملک میں ایسے ہی اپنا ڈنڈا چلائیں گے اور آپ صرف تماشا دیکھتے رہیں گے۔ بچوں کو سب کو مل کر کھڑا ہونا پڑے گا۔ ناظرین، جو اسپتال والا معاملہ ہوا، پیمز ہاسپٹل والا، اس میں ساری غلطی بظاہر اب پیمز اسپتال کی نکل رہی ہے۔ وہاں ایک خیمہ لگایا گیا تھا نئے سیکٹری ہیلتھ کی جانب سے، لیکن وہ خیمے میں ان کے آنے سے پہلے ہی جو درگت بنائی میڈیا نے اور سوشل میڈیا نے کہ یار یہ کوئی پاگل آدمی ہے، یہ کدھر خیمے کے اندر گھس رہا ہے کہ جناب میں یہاں پہ بیٹھوں گا اور انصاف کروں گا۔ بھائی جاؤ دفتر میں بیٹھ کے کام کرو، ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان بندوں کی ضرورت ہے جو کام کریں، جو پیسہ عوام دے وہ اسی جگہ پہ لگائیں جہاں پہ لگنا چاہیے، ان پیسوں کو اپنی جیبوں کے اندر نہ ڈالیں، ان کو اپنی موج مستی کے لیے خرچ نہ کریں، ہمیں ایسے افسران چاہیے۔ اب جناب یہاں پہ ایک پیمز میں رانا عمران سکندر صاحب ہیں، ان کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کو نہیں ہٹایا جا سکتا، جو ذمہ دار ہیں رانا عمران سکندر صاحب، ان کو نہیں ہٹایا جا سکتا۔ سیکٹری کو ہٹا دیا، جو پیمز کے لیے رسپانسیبل ہے براہ راست، جو وہاں پہ لگا ہوا ہے رانا عمران سکندر، اس کو نہیں ہٹا رہے۔ سیکٹری ہیلتھ کو ہٹا دیا جس کے انڈر ساری ہیلتھ کے معاملات ہیں، اس کو نہیں ہٹا رہے۔ اس کو اس لیے نہیں ہٹا رہے کہ کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ سیکٹر کمانڈر کا یہ بڑا خاص ہے، جو اسلام آباد کا ISI کا سیکٹر کمانڈر ہے، یہ آدمی اس کا بڑا خاص دوست ہے، لہذا سیکٹری فارغ ہو گیا، اس کو فارغ نہیں کیا جا سکا۔ یہ ہے ناظرین حالات۔ اب یہ جو بچوں کی وہاں پہ ہلاکتیں ہوئی ہیں پیمز ہاسپٹل میں، 14 بچے وہاں پہ ہلاک ہو گئے اور ماں باپ بہت دکھی ہیں، بہت تکلیف میں ہیں۔ یہاں پہ آصف غفور صاحب، آپ کو یاد ہوگا ایک سابق DG ISPR ہوا کرتے تھے، آصف غفور، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے بڑے دکھ کا، رنج کا اظہار کیا کہ میرے دل کو یہ ہو گیا۔ وہ کچھ بھی نہیں ہوا آپ کے دل کو آصف غفور صاحب، کیا ہو گیا؟ کیا آپ لوگوں نے لوگوں کی ماؤں کے بچے جبری طور پہ لاپتہ نہیں کیے؟ کتنی مائر ہوتی رہی، بلکتی رہی آپ کے دفاتر کے باہر آ کے؟ کیا آپ نے بچوں کو جبری طور پہ، آپ بلوچستان میں نہیں تھے، وہاں پہ معصوم بچوں کو جبری طور پہ لاپتہ نہیں کیا گیا، انہیں ٹارچر نہیں کیا گیا؟ کیا پاکستان میں معصوم بچوں پہ ایریل سٹرائک نہیں کیے گئے؟ کیا میر علی اور بیرن شاہ کے بازاروں کے اندر عورتوں اور بچوں کی لاشیں نہیں پڑی رہی؟ کیا معصوم بچوں کے اوپر ڈرون حملے کر کے ان کا قتل عام نہیں کیا گیا؟ کیا مدرسے کے اوپر بم دھماکے نہیں کیے گئے؟ کیسی بات آپ کرتے ہیں؟ یہاں پہ آپ نے فوری طور پہ ایک ٹویٹ داغ دیا کہ آپ کا دل بڑا نرم ہے، لوگ اس کا بھروسہ کریں۔ آپ کا دل نرم نہیں ہے، آپ نے جبری طور پہ گمشدگیاں کی ہیں، آپ نے ماؤں کے دل چھنی کیے ہیں، آپ نے ڈرون حملوں میں معصوم بچوں کو مارا ہے، آپ ہر چیز کے اندر برابر کے شریک رہے ہیں۔ کئی مرتبہ پرامن نہتے شہریوں پر آپ لوگوں نے گولیاں چلائی ہیں اور ان میں بہت ساروں کو شہید کر دیا ہے۔ آپ یہ ٹویٹ کر کے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ عوام کے دکھ کے اندر شامل ہیں۔ اگر آپ عوام کے دکھ کے اندر شامل ہوتے تو ارشد شریف کی شہادت پہ بولتے، اگر آپ عوام کے دکھ کے اندر شامل ہوتے تو جبری گمشدگیوں پہ بولتے، جب ہم سب کو جبری طور پہ لاپتہ کیا جا رہا تھا۔ آپ کبھی بھی ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جرنیلوں کی مجبوری ہے جی نوکری، ہم بھی تو نوکریاں چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بے شمار اور لوگ نوکریاں چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی تم لوگ تو امیر لوگ ہو، خاندانی لوگ ہو، بہت تمہارے پاس پرانے پیسے خاندانی چلے آ رہے ہیں، ہم تو اتنے امیر لوگ نہیں تھے، ہم نے تو اپنا سارا کچھ داؤ لگایا پاکستان کے لیے، ہماری تو لڑنے کی ٹریننگ بھی نہیں تھی، ہم لڑ پڑے،
اور تمہاری تو تربیت ہی لڑنے کی، اور تم ایک دن بھی نہیں کھڑے ہوئے، اور اب جناب ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کہانی سنا رہے ہیں جناب میرا دل بڑا دکھی ہوا. نہیں، آپ کا دل دکھی نہیں ہوا، آپ کا دل بہت سخت ہے. آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا اس سے، آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا اس لیے کیونکہ آپ کا سٹیک نہیں ہے پاکستان میں. ہوتا تو پاکستانیوں کی تکلیف کو آپ بہت پہلے محسوس کرتے، اور خاص طور پہ اس وقت محسوس کرتے جب آپ نوکری پہ اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے. ناظرین، شعیب شاہین صاحب نے کچھ بڑے امپورٹنٹ نکتے بتائے ہیں. یہ کافی عرصے کے بعد میڈیا پہ آئے. پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، سینئر لائر بھی ہیں، بار پولیٹکس بھی کرتے ہیں. انہوں نے بڑی اہم چیزیں بتائی ہیں اس سارے انسیڈنٹ کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی ایک تو ایئر کنڈیشن وہاں پہ بار بار ٹرپ کر رہا تھا، انتظامیہ کو آگاہ بھی کیا گیا، لیکن کسی نے کوئی توجہ نہیں دی کہ یہاں پہ کوئی شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ایمرجنسی کے راستے بند تھے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے. تیسرا انہوں نے کہا فائر الارم نہیں تھا، بند تھا. فائر سیفٹی کے حوالے سے ان کے پاس سرٹیفکیٹ موجود نہیں تھا. نمبر 4 انہوں نے کہا جی کہ جو عملہ تھا وہاں پہ وہ ناکافی تھا، یعنی عملہ موجود نہیں تھا، تمام لوگ وہاں پہ نہیں تھے. انچارج بھی چھٹی پر گیا ہوا تھا. اسپتال کے جو گیٹ تھے وہ بند تھے، جن کی وجہ سے جو ریسکیو کرنے والی ٹیمیں آئیں ان کو بہت تاخیر ہوئی. پھر چھٹا نقطہ انہوں نے یہ بتایا کہ مینجمنٹ کوئی ریکارڈ ابھی تک پیش نہیں کر سکی اور کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا. صرف ایک سیکٹری ہیلتھ کو فارغ کر دینے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. ناظرین، ایک اور خبر وہ یہ ہے کہ مسلح افواج کے 9 مزید افسران کو سول سروسز میں شامل کر لیا گیا. یعنی ہر کچھ عرصے کے بعد ہوتا یہ ہے، ہر سال ہی بلکہ ہوتا ہے کہ فوجی افسران کو جو ہے وہ سول سروسز کے اندر شامل کیا جاتا ہے. کسی کو پولیس میں بھیج دیتے ہیں، کسی کو ایڈمنسٹریشن میں بھیج دیتے ہیں، کسی کو بیرون ملک فورن سروس میں بھیج دیتے ہیں. یہ اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کام کرنے میں آسانی رہے اور نظام کو کنٹرول کرنے میں آسانی رہے. کیونکہ دیکھیں ملک کو تو فوج چلاتی ہے نا، ملٹری کے جنرل چلاتے ہیں، تو انہیں اپنے ٹرینڈ لوگ چاہیے ہوتے ہیں. بیوروکریٹ جو ہیں وہ اتنی جلدی بات نہیں سمجھتے جتنی جلدی بات سمجھتے ہیں ملٹری آفیسرز. تو ملٹری آفیسرز کو ہر دفعہ شامل کیا جاتا ہے سول سروسز کے اندر ایک امتحان دے کے، اور ان کو فوری طور پہ ان کی اپروول دے دی جاتی ہے کہ جناب یہ 9 بندے اب یہاں پہ آ گئے. میرا یہ سوال ہے کہ سول سروسز سے کیا کسی کو ملٹری میں جانے کی اجازت دی جائے گی؟ مثال کے طور پہ ایک بڑا اچھا سول آفیسر ہے، بڑا فٹ آدمی ہے، بہت ٹھیک آدمی ہے، کیا آپ اس کو اجازت دیں گے کہ وہ جائے اور جا کے ڈائریکٹلی فوج کے اندر میجر جنرل بھرتی ہو جائے یا ڈائریکٹلی جا کے بریگیڈیئر بھرتی ہو جائے؟ کیا آپ اجازت دیں گے؟ وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے. 1 وے ٹریفک چل رہی ہے، وہاں سے بندے یہاں پہ آ رہے ہیں تاکہ بوقت ضرورت کام آئے اور اپنا کام ان سے نکلوایا جا سکے. ایک طرف جناب توجہ یہاں پہ ہے، دوسری جانب خاران بلوچستان کو بالکل لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے. وہاں پہ لوگ گولیاں چلا رہے ہیں، دندراتے پھر رہے ہیں، جگہ جگہ پہ ناکے لگے ہوئے ہیں اور فورسز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. سمجھ ہی نہیں آ رہی. پورے خاران کے اوپر دہشت گردوں نے قبضہ کیا ہوا بلوچستان میں. کشمیر میں خوفناک صورتحال ہے، وہاں پہ سیکورٹی فورسز جمع کی جا رہی ہیں. بہت ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں وہاں پہ ایک آپریشن کیا جائے، جبکہ خیبر پختونخوا میں نئے آپریشنز کے لیے مزید علاقوں کو خالی کروایا جا رہا ہے. ناظرین، آخری خبر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ عاصم منیر صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندے کے طور پہ ایران کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں. یہ بات نہ صرف پاکستانی جانتے ہیں، ایرانی بھی جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے. اور یہ بات ایسی رپورٹ بھی ہوتی ہے کہ عاصم منیر صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کا پیغام لے کر جاتے ہیں جب بھی ایرانی قیادت سے بات چیت کرتے ہیں. اور ایرانی قیادت یہ بات سمجھتی ہے کہ اگر آپ نے امریکہ کو ڈیل کرنا ہے تو عاصم منیر ایک اچھا ذریعہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ براہ راست ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کرتے ہیں، ان سے بات سنتے ہیں. لیکن پاکستانی جو گورنمنٹ ہے یا وزارت خارجہ ہے وہ بضد ہے کہ نہیں، ہمیں ثالث ہی کہا جائے. ہم ثالث ہیں، ہم دونوں کی پیغام رسانی کرتے ہیں، ہم دونوں کے بیچ میں ایک ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں. دونوں کو ہماری بات ماننی پڑے گی. ایسا نہیں ہے، نہ ایران آپ کی بات مانتا ہے نہ امریکہ آپ کی بات مانتا ہے. آپ صرف امریکہ کا پیغام ایران کو بتاتے ہیں، جتنا انہیں پسند ہوتا ہے وہ قبول کر لیتے ہیں، جتنا پسند نہیں ہوتا وہ قبول نہیں کرتے. وہ دونوں ملک صرف اپنا اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں اور آپ صرف اپنا ذاتی مفاد دیکھ رہے ہیں، اپنے ملک کا مفاد نہیں دیکھ رہے. ملک میں آگ لگی ہوئی ہے اور باہر آپ کو ثالثی کا خمار چڑھا ہوا ہے. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا.